नाज़र तलीम रबुआ की जानब से पाकिस्तान एयर फोर्स में मजहबी तालीम, मजहबी इज़हार है इस्लाम की, क्योंकि वो जो रिक्वायरमेंट है उसमें इस्लामी स्टडीज़ का लिखा हुआ है, कोई क्रिश्चियन स्टडी का नहीं लिखा हुआ। नाज़िम तालीम रबुआ की जानब से पाकिस्तान एयर फोर्स में मजहबी तालीम देने के लिए उस्तादों की ज़रूरत का इश्तिहार जो है वो अल फजल 30 मार्च, यहाँ गलती से जो है ना वो 3 मार्च लिखा गया लेकिन 30 मार्च है 1969 में जो है ना इन्होंने इश्तिहार दिया है अपने कादियानी मजल्ला या अखबार में, जो होता है क्या उसका अल फजल में। तो उसकी ये जो इश्तिहार है उसका मतन कुछ यूं है, पाकिस्तान एयरफोर्स में मजहबी उस्ताजा बतौर वारंट ऑफिसर। वाह भाई, ऑफिसर भी मरज़इयां दियां 5 उंगलियां नहीं 6-10 उंगलियां घी में। अच्छा, काबिलियत एम ए इस्लामियात या एम ए इस्लामिक स्टडीज़, BA में इस्लामियात या MA अरबी है, इस्लामियात BA या BA ऑनर अरबी इस्लामियात में मंजूर शुदा किसी दीनी इदारे का सनद याफ्ता, उम्र 18 से 35 के दरमियान, अरसा मुलाजमत 12 साल ता 24 साल, वो इन साल की मुसलसल मुलाजमत पेंशन के लिए शर्त है। इंटरव्यू पिशावर, रावलपिंडी, लाहौर, ढाका, कराची, सफ़र खर्च नहीं मिलेगा। दरख्वास्त में ज़रूरी सर्टिफिकेट बनामे डायरेक्टर तालीम एयर हेड क्वार्टर पिशावर। अच्छा जी, ज़रूरी कवायद दरख्वास्त, तारीख़ पैदाइश, तालीमी तजर्बा, कुरान का इल्म MA BA डिग्री में डिवीज़न अरबी तालीम की डिग्री, मौलवी फाजल वगैरह। मन जानब नाज़र तालीम रबुआ है। अब मुझे आप ये बताओ कि जिस एयरफोर्स के अंदर भर्ती भी रबुआ कर रहा है और वहां इस्लामी तालीम देने के लिए इश्तिहार दे रहा है कि हमें फलां फलां मौलवियों की ज़रूरत है, तो जब रबुआ ने ही मौलवी मुकर्रर करने हैं बिमा उनको वो वारंट ऑफिसर का जो है वो भी ओहदा भी मिलेगा, तो जनाब वो किसको लाएंगे रबुआ वाले? उस मौलवी को ये नौकरी देंगे जो मिर्ज़ा कादियानी पे लानत भेजता है, उसको मरदूद और कज़ाब समझता है, या उस मौलवी को ये नौकरी मिलेगी जो मिर्ज़ा कादियानी खबीस को नबी समझता है? तो जाहिरी बात है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर आर्म फोर्सेस को मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और किस मजहब के लिए? इस्लाम के लिए हरगिज नहीं, कादियानियत के लिए। ताड़ी भैन नूं तुसी लिबरल एडे झूठ बोल दे हो। ये देखो आगा वसीम के काम ढूंढ ढूंढ के डंडे दे रहा है तुम्हारे अंदर, ये पढ़ो इसको, जाओ, शक है तो दूर कर लो कि 30 मार्च 1969 का वो अल फजल जाके देख लो, उसमें तुम्हें यह इश्तिहार मिल जाएगा, जिसका जो इश्तिहार रबुआ ने जारी किया है, जो भर्ती कर रहा है एयरफोर्स में मरज़इयों को, नौकरियां दे रहे हैं मरज़इयों को, तालीम जो है वो मजहब की देने वाले कौन हैं? जो कैडेट्स को ये बताते हैं कि मिर्ज़ा अच्छा आदमी था, वो अल्लाह का नबी था माज़अल्लाह। और फिर जब मैं कहता हूं
کہ جناب یہ پاکستان کی جی ایچ کیو ہے وہ دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان ہے، کیا یہ کہنا حق بجانب ہوں کہ نہیں؟ میں ہاں میں حق بجانب ہوں، کیونکہ دلائل دیتا ہوں. ہر چیز جو ہے میں نے قادیانیوں کے اپنی زبانی یا ان کی تحریروں کے ذریعے، ان کی تصاویر کے ذریعے دی ہے میرے دوستو. تو یہ بات نہیں ہے، یہ فیکٹ بیس باتیں ہیں. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ در حقیقت خدا کی قسم یہ قادیان ایئر فورس ہے. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ جی اس مرزئی پائلٹ نے یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، اور پھر ہمارے ناپاک پلید مولوی جیسے وہ دلہ حرام زادہ جہنم کا کتا، کیا نام تھا اس کا، خادم قادیان، وہ حرام زادہ مرزئیوں کی قبر پہ رحمت کی دعائیں مانگتا ہے اور کہتا ہے چل آیا غوری. اس قسم کے مولوی اور قادیانیوں کا گٹھ جوڑ ہے، اور انہوں نے قوم کو سچائی سے کوسوں دور کر دیا ہے. سچائی یہی ہے کہ پاکستان ایئر فورس ہو، پاکستان کی دوسرے فوجی شعبے ہوں، مکمل طور پہ افسر طبقہ جو ہے ان تینوں شعبوں میں وہ مرزا قادیانی کو نبی ماننے والے ہیں. ایسے بہنچود لوگ ہیں. اور تم نے اپنے ملک کا دفاع جو ہے قادیانیوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. ایٹم بم مسلمان بھٹو نے بنایا، مسلمان ڈاکٹر قدیر نے بنایا، اور آج وہ ایٹم بم اگر بن گیا تو وہ مرزئیوں کے ہاتھ میں ہے. وہ قادیانیت کے دفاع کے لیے اس کو استعمال کریں گے، پاکستان یا اسلام کے لیے استعمال نہیں کریں گے. کیا تم لوگوں نے یہاں پر یہ ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے پاک فوج زندہ باد؟ او ہاں، پاک فوج کے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، لیکن جن کا تسلط ہے وہ مسلمان نہیں ہے. یہ باجوہ، یہ عمران خان، یہ ضیاء اللہ، یہ ٹکا خان، یہ گل حسن، اور کیا کیا منوسوں کے نام ہیں. ان کے افسران زیادہ تر پاکستان، ممکن ہے شاید ہی کوئی مسلمان اس میں ہو، اور اگر کوئی ہوگا بھی سربراہ تو وہ مرزئی نہیں تو مرزئی نواز تو مرزئی نواز ہی ہوگا. تو یہ اس طرح سے پاکستان کے تمام شعبوں کے اندر جو دفاعی شعبے ہیں، دوسرے بھی، لیکن دفاعی شعبے جو ہیں وہ کسی ملک کی بیک بون ہوتے ہیں. اگر یہ کمزور ہوں تو وہ ملک جو ہے وہ ہمیشہ تھریٹ میں رہتے ہیں. تو اس لیے پاکستان آرم فورسز جو ہے وہ پاکستان کی یا اسلام کی وفادار نہیں ہے. وہ خدا کی قسم ہے کہ اگر مرزا مسرور جو ہے جو کمانڈ ان کو دے گا یہ اپنا اس کو فوراً فالو کریں گے. انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے مفاد کے لیے پاکستان کا دفاع نہیں کیا. بہنچود لوگوں، تم کیوں غلط باتیں بتا رہے ہو؟ آؤ، اور یا مقبول جان، یا وہ کیا نام ہے حرام زادہ، وہ کنجر، وہ بدفعلی کروانے والا یوسف قذاب سے، وہ زاد حامد، یہ لوگ کیوں جھوٹ بولتے ہیں کہ جی یہ وہ فوج ہے جو مکہ فتح، وہ جو دلی فتح کرے گی اور وہ غزوہ ہند کریں گے، اور یہ وہ فلاں بزرگ کی پیش گوئی اس پر آتی ہے، وہ ہوتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے، یہ قادیانی پروپوگنڈا ہے. لوگوں، خدا کے لیے سمجھو اس چیز کو. یہ میں تمام ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. خدا کے لیے ہوش کے ناہن لو، اور جو مرزئی ہٹاؤ تحریک کا منشور ہے اس کا ساتھ دو. ہمارا پہلا ٹاسک یہی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو سمجھا دیا جائے کہ اس فوج کے ادارے پہ ڈیپینڈ نہ کریں، انلیس کہ اس کے جو آفیسرز ہیں اس میں وہ قادیانی وائپ آؤٹ ہو جائیں، تب تک یہ نہیں. کیونکہ انہوں نے قادیانی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو کیوں مارا. ہم جانتے ہیں کہ قائد اعظم نے جب انکار کیا
کہ میں اسرائیل کو نہیں تسلیم کروں گا، اس مرزئی مافیا نے اس کو بھی مار کے رکھ دیا. اور خدا کے لیے ان لوگوں، اور اس کی بیک بون، یہ جو مرزئی طوطے کی جان جو ہے نا، وہ پاکستان آرم فورسز کے اندر ہے. ماچو مولویوں کیوں نہیں تم سمجھتے؟ حرام زادو، کتوں، غدارو، جو میں یہ کہہ رہا ہوں یہی سچ ہے. اور ماں چودو اپنے اداروں میں جو ہے یہ سبق دو لوگوں کو، بتاؤ کہ ہماری تمام جنریشنز کا اب پہلا فرض یہی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کے آرم فورسز کو قادیانیوں سے پاک کیا جائے. یہ کوئی بات ہے؟ پاکستان کے اداروں میں تبلیغ ہو رہی ہے قادیانیت کی، وہاں قادیانی مولوی آ کے لوگوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ جی مرزا تو بہت اچھا تھا، مرزا نے تو جی ڈیبیٹ کی، مرزا نے تو یہ، حالانکہ یہ ڈیبیٹس نہیں ہوتی تھیں، یہ فکسڈ ہوتی تھیں. وہ بینچود، وہ کالی صورت والا آ کے اس نے کہہ دیا کہ جی مرزا تو بہت اچھا تھا. وہ کیا اسرار احمد، گمراہی پھیلائی. سچ یہ ہے کہ مرزے کو تو انہوں نے، انگریزوں نے میدان میں لے کے آئے تھے. تو وہ جو ڈیبیٹس ہوتی تھیں وہ فکسڈ ہوتی تھیں، اور وہ صرف اور صرف مرزا قادیانی کا وہ ایک پرسنالٹی، اور اس کو مین آف وزڈم اور ایک بہت بڑا مقرر کے طور پر، مسلمانوں کا ہیرو کے طور پر بنانے کے لیے یہ سارا کچھ ہوتا تھا. اور وہ مولوی آج بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے مرزا تھا تو بہت بڑا ڈیبیٹر، اس نے کرسچن کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو شکستیں دی. اور بہن چودو تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ انگریزوں نے سارے پلان کیے ہوتے تھے کہ یہ ایسے ہوں گے. پہلے سے فکس نورا کشتی ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ پاپولر ہوا اور لوگوں نے اس کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیا. پھر اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا. یہ ایک مسینک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ کالی بوتھی والا، اسرار احمد وغیرہ اس قسم کے لوگ، یا غامدی حرامزادہ، یہ اس قسم کے لوگ جو یہ مرزے کی یہ تشریح کرتے ہیں، تو خدا کی قسم یہ مرزے کو، یہ قادیانیت کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. یہ ایک بہت آرگنائزڈ قسم کے ایک کلٹ ہے، اور اس کو اگر ہم نے ان کو شکست دینی ہے، اگر پاکستان کو قادیانیت سے پاک کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں ان جگہوں پر کام کرنا ہوگا جس کی ضرورت ہے اس کی، کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ خدا کے لیے ہمارے پاکستان کی فوج جو ہے وہ قادیانیت کے مفاد کے لیے کام کرتی ہے، پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں کرتے، اسلام کے مفاد کے لیے نہیں کرتے. اور ماں چودو یہ فیکٹس ہیں، تم کیوں نہیں سمجھتے ان چیزوں کو؟ اب بتاؤ کتنے فوجیوں نے پاکستان کے جو بنانے میں مدد کی؟ ایک نے بھی نہیں، کیونکہ وہ انگریز کے وفادار تھے اور انگریز نے قادیان کو بنایا ہے. تو یہ سمپل سی باتیں، ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کرو. خدا کے لیے یہ سب یہ پڑھو اس کو، تو شرم آنی چاہیے کہ پاکستان ایئر فورس میں جو دین کی تبلیغ دیتے ہیں وہ بھی قادیانی ہوتے ہیں. اور تم بہن چودو ان کو کہتے ہو کہ جی یہ دیکھو، وہ کیا تھا دلہ، وہ حرام زادہ، کہ وہ جی اس نے اتنے پائلٹ نے اتنے حملے کر دیے، فرشتے اس کی مدد کو آ گئے. اور یہ ساری کہانیاں ہیں بہن چودو، یہ مرزئی ہیں. مرزئی ہی سارے نشانے ادھر لیتے ہیں، مرزئی ہی سارے ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں. اور آپ لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے. آپ ابھی تک لگے ہوئے کہ جی ٹوائلٹ ماریا پہن نو یہ گیا ہوگا، چھڑو ہے دیکھو آج پاکستان دیش کی ہو رہا ہے. ٹوٹل پاکستان جو ہے وہ مرزئیوں کے نرخے میں چلا گیا. میں آپ کو کون سے اور ثبوت لا کر دکھاؤں؟ میں پہلا شخص ہوں جو ان خطوط کے اوپر کام کر رہا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل نہیں رکے گی، کیونکہ یہ سچ بول رہا ہوں، اور اس سچ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دبا سکتی کہ پاکستان جو ہے ایک قادیانی تسلط ریاست ہے. خدا کے لیے وقت ضائع کیے بغیر مرزئی ہٹاؤ تحریک میں شامل ہو. ہمارا پہلا کام یہ ہوگا، ہم 10,000 جو لاہور میں شہید ہوئے تھے ان کا ایک یادگار بنائیں گے. پھر اور یہ جو بھی ہے پاکستان کے
جو 73 کا جو حلف ہے آئین کا اس کو بحال کروائیں گے، اور اعظم کلاتھ مارکیٹ کا نام بدلائیں گے، پاکستان فوج کے اندر اور دوسرے اداروں میں رول آف فیتھ کو لاگو کریں گے۔ یہ ضروری چیزیں ہیں، اس سے قادیانیت کمزور ہوگی۔ یہ جو لوگوں کو لاکھوں کو جمع کر کے اقبال جو ممکنہ قادیانی ہی تھا، تو اس کی شاعری سنانے سے تو گمراہی پھیلے گی۔ تو اس لیے آؤ وقت ضائع کیے بغیر مرزئی ہٹاؤ تحریک میں شامل ہو جاؤ۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک انقلاب لے کے آئیں گے۔ یہ لوگ، یہ مولوی کچھ نہیں کر سکتے، یہ بینچود یہ 53 میں بھی بھاگ گئے تھے، سب جھوٹ بول دینے ہم جناسی تھے، اس طرح سی۔ دس از نان سینس۔ فیکٹ یہ ہے کہ مولوی، کتنے مولوی مرے تھے بھائی اس تحریک میں، کتنے شہید ہوئے تھے؟ سارے عام لوگ شہید ہوئے تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے سینہ تان کے کہا کہ آؤ گولی مارو مجھ پر۔ یہ بینچ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو بڑے بڑے مولوی مودودی کہاں مرا تھا؟ نیازی کو تو گولی نہیں لگی تھی، اور جو دوسرے لوگ عام جو ہے شہید ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ فیکٹس ہیں، جب ہم فیکٹس کو اگنور کر دیں گے تو ہم آگے نہیں جا سکیں گے۔ تو یہ میں نے پھر ایک آپ کے سامنے واضح ثبوت دیا ہے کہ دیکھیے پاکستان کے ادارے جو ہیں، وہ فوج کے ادارے یا کوئی بھی ادارہ ہو، مکمل طور پہ اندر خانی ان اداروں میں قادیانیت کی تبلیغ ہوتی ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے یہ مرزئی لوگ، یہ موجودہ جو لوگ ہیں۔ تو پاکستان انشاءاللہ تعالی ضرور آزاد ہوگا، مرزیت کے قبضے سے ضرور آزاد ہوگا، اور آپ آئیں مرزئی ہٹاؤ تحریک کا ساتھ دیں خدا کے لیے۔